अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। आज वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ के जेर सदारत हमने देखा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास था वो मीटिंग कॉल की गई और इसमें 12 नुकाती जो एजेंडा था उस पर ये पूरा इजलास या मीटिंग मबनी की गई। 31st काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग थी ये, जिसके अंदर कुछ अहम जो ऐलानात हैं या जो अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं। ऑन गोइंग एक तो मर्दमशुमारी एक्सरसाइज के ऊपर ब्रीफिंग दी गई वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को और उन्होंने इसके ऊपर इजहार इत्मीनान किया। दूसरी बात भी ये कही कि पहला फेज तो जो है वो मर्दमशुमारी का मुकम्मल कर लिया गया है, दूसरा फेज भी इसी तरह से मुकम्मल किया जाएगा और अदाद व शुमार का सही जो पता है वो इवैल्यूएशन हमें इस पूरे रिजल्ट के, इस पूरे एक्सरसाइज के रिजल्ट के नतीजे में हमें मिलेगा और जिसके ऊपर हम लोग फिर अपने वसाइल की तकसीम इस पे डिपेंड कर पाएंगे और इसके ऊपर उसको बेस कर पाएंगे। सेकेंडली हमने देखा कि हुकूमत सिंध की तरफ से भी जो मुतालबात किए जाते थे उनके ऊपर भी एजेंडा था कि फोकस किया जाएगा, क्योंकि इस पूरी मीटिंग में हमने देखा था कि तमाम जो सूबे थे उन सूबाई रिप्रेजेंटेशन की गई थी रिस्पेक्टिव वज़राए आला की तरफ से। वफाकी जो वजीर थे वो भी तशरीफ फरमा थे इस पूरे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की आज 31st मीटिंग में। साथ ही हमने ये देखा कि वजीर आजम साहब की तरफ से ये भी यकीन दहानी कराई गई कि माजी में जितने भी प्रोजेक्ट्स या तरक्याती मंसूबे रहे हैं जो ताखीर का जिनमें सामना हुआ है, अब किसी किस्म की उनमें ताखीर नहीं होगी, ना तो उनमें कॉस्ट ओवररन होगा और ना ही कोई ताखीर होगी। इस बात का, इस अज़म का इजहार वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की तरफ से किया गया आज की इस मीटिंग के दौरान। साथ में 2016 में दिसंबर में पिछले साल जो एक मीटिंग हुई थी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की, इस मीटिंग से पहले उसके अंदर भी जो बातें तय पाई गई थी उनके ऊपर फॉलो अप किया गया इस मीटिंग में इम्पोर्टेंटली और इत्तेफाक राय डेवलप किया गया कच्ची कैनाल करप्शन केस के ऊपर कि वहां पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जिम्मेदारान को। HEC हायर एजुकेशन के जो मामलात हैं, प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल जो हमारे वफाकी वजीर बराए प्लानिंग है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स, उनके जेर ये तमाम चीजें आई और उनसे कहा गया कि वो इस पूरे मामले के ऊपर मीटिंग्स कॉल करें और प्रोविंसेस को 18वीं आईनी तरमीम के तहत बेहतर डेवोल्यूशन के लिए ऑन बोर्ड लें। साथ ही फ्लड प्रोटेक्शन प्लान के हवाले फेज 4 जो इसका है उसके लिए भी ये बात तय पाई गई कि इसको 50-50 तौर पर प्रोविंसेस और जो तमाम सूबे हैं वो इसके अखराजात बेयर करेंगे। तो ये कुछ इस तरह के प्लान्स थे, ये कुछ इस तरह के चीदा नुकात थे जो हमने देखे कि फाइनलाइज किए गए। साथ ही एक और ये कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2015 पर भी बातचीत मुकम्मल कर ली गई है और LNG इंपोर्ट के सिलसिले में भी जो समरी है इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये भी फैसला किया गया कि उसको सर्कुलेट किया जाएगा और तमाम सूबों तक ये जो समरी है वो अवेलेबल होगी ताकि वो इसको रेफर कर पाए और तमाम सूबे जो है वो इससे बावर हो इस पूरी समरी की डिटेल से। लिहाजा ये कुछ अहम आउटकम्स थे जो कि आज की इस मीटिंग में हमने देखे। बड़ी बात यह और काबिल नोटिस बात यह है कि इलेक्शन से पहले जो बजट आ रहा है उस बजट से पहले ये CCI मीटिंग लास्ट CCI मीटिंग है बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ फेडरल बजट 2017-18। साथ ही 18वीं आईनी तरमीम के तहत जो सूबाई खुद मुख्तारी और सूबों को डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स अलॉट किए गए हैं, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फोरम है वो इसमें सबसे ज्यादा अफादियत का हामिल है। लिहाजा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का ये जो फोरम है और ये जो मीटिंग्स हैं यकीनन ये खुशाइंद हैं, लेकिन क्या ये पर्पस को सर्व करती हैं इसके ऊपर भी आज नजरसानी करेंगे और जितनी भी डेवलपमेंट्स आज हमने इस मीटिंग में देखी, इस इजलास में देखी जो कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने चेयर किया, उसके बारे में बात रहेगी मेरे मौजूद पैनलिस्ट के साथ। पैनल में हमारे साथ तशरीफ फरमाए डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं आप, लिहाजा पूरी बात के प्रोज कॉन्स और न्यूट्रल पर्सपेक्टिव हम आपसे जानेंगे कि क्या है। ख्वाजा तारिक नजीर साहब हमारे साथ पैनल में तशरीफ फरमाए, रहनुमा हैं PMLN के, लिहाजा उनसे वफाकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो जानेंगे कि क्या है। फोन लाइन पर हमारे साथ जो सूबाई रिप्रेजेंटेशन है वो मौजूद होगी। सरदार गुलाम मुस्तफा तरीन साहब हमारे साथ होंगे जो कि सूबाई वजीर बलोचिस्तान से हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ होंगी जो कि सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी पैनल में करेंगी और मिस्टर शौकत यूसुफजई हमारे साथ होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे और प्रोविंशियल वजीर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, तो लिहाजा उनसे KPK की भी नुमाइंदगी पूरे मामले पर जानेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का जिन्होंने ग्रेस किया है। स्टूडियोज में भी हमारे दोनों पैनलिस्ट को बहुत शुक्रिया और बहुत वेलकम। फोन लाइन पर भी हमारी जो सूबाई रिप्रेजेंटेशन कॉन्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द डिस्कशन हम जिनको शामिल करेंगे उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे साथ शामिल होंगे। डॉक्टर शाहिद आपसे बात का आगाज करना चाहती हूँ सर। कुछ बातें जो ऐलानात किए गए हैं, कुछ आउटकम्स जिनका हमने बताया कि क्या है वो बताइएगा। ये आप पूरी प्रैक्टिस और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग्स है और इसमें एक हमें पेस नजर आ रहा है कि दिसंबर के बाद से ये अब मीटिंग हुई है, इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए कानूनी रिक्वायरमेंट भी थी और बजट से पहले इस किस्म की मीटिंग करना इंतहाई ज़रूरी होता है
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر صاحب نے بہت اچھا کیا کہ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو بلا کر اور جو اس کے ممبرس میں بیٹھ کے ایک اتفاق رائے مختلف مسائل پر پیدا کیا. میں سمجھتا ہوں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن اب بحیثیت مجموعی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں امینڈمنٹ آئی تھی اور 7th NFC ایوارڈ آیا تھا. اس کا مقصد تھا کہ صوبوں کو امپاور کیا جائے, صوبوں کو مضبوط کیا جائے, صوبوں کو زیادہ وسائل دیے جائیں. اور 7 سال پہلے ہماری توقع یہ تھی کہ جب صوبے مضبوط ہوں گے تو پاکستان مضبوط ہوگا. تو جب آپ امپاور کرتے ہیں تو ان کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے وسائل بڑھائیں. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ زراعت اور پراپرٹی کے جو سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ اس کو مؤثر طریقے سے ٹیکس کے دائرے میں لائیں, تاکہ اس وقت پہلا سال جو جون 2017 کا 10 کا تھا اس وقت یہ کہا گیا تھا 170 ارب روپیہ آپ اضافی فاضل بجٹ دیں زرعی شعبے کو اور پراپرٹی کے شعبے کو. آج 7 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ زراعت میں چاروں صوبوں نے الحمدللہ 1.9 ارب روپیہ ٹیکس وصول کیا, جبکہ اس کی GDP جو ہے صوبوں کی وہ ہے 7,000 ارب روپیہ, یعنی 0.028%. تو اگر وہ امپاور ہی نہیں ہونا چاہتے تو پھر وفاق کیا ان کے اوپر بندوق لے کے جائے گی؟ تو انہوں نے امپاور ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. ایک اور بڑا اہم بات ہے وہ ہے پراپرٹی کا. اب دیکھیے حکومت ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم لے کر آئی. ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں جی میں حقیقی تبدیلی لانا چاہتا ہوں, عمران خان. ان کا منشور میں سناؤں تو آپ کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے سب. وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی پراپرٹی کی قیمت کم ڈکلیئر ہو تو اسے قومی ملکیت میں لے لو. ارے بھائی ہم تو کہتے ہیں قومی ملکیت میں لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ یہ صوبوں کا کام ہے, DC کا, ڈپٹی کمشنر کا. آپ اپنے صوبے میں DC ریٹ کو مارکیٹ ریٹ کے برابر لے آئیں. جس وقت ایک وفاقی حکومت مجبور ہو کر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم فار پراپرٹی لاتی ہے تو وہ اعلان کرتی ہے کہ صوبوں نے DC ریٹ کو بڑھانے سے انکار کر دیا. تو پھر جب صوبے امپاور نہیں ہونا چاہتے تو کون سے NFC ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں, کون سی 18ویں امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بلا شبہ کہ صوبوں کو یہ چاہیے اب, اور چاہے وفاق کے ساتھ ایک اور میٹنگ کر لیں انفارمل, اور اس میں یہ کے علاوہ وہ تو ہو گئی نا, ہمارا ملک ہے. کبھی بھی وزیر صاحب سے درخواست کریں, چاروں چیف منسٹر آ کے بیٹھ جائیں, اپنے آفیسرس کو بھی لے آئیں. میں یہ چاہتا ہوں اگر پاکستان کو ترقی دینی ہے تو ایک میٹنگ بڑی جلدی میں کر لیں, اور اس میں وفاق اور یہ صوبے یہ کہیں کہ بھئی اللہ کا شکر ہے ہم نے 4 بجٹ لے آئے, یہ ہمارا آخری بجٹ ہے. تو کیا ہم اس چیز میں صرف 2 چیزوں کو یقینی بنا لیں. ایک یہ کہ جو وعدے ہم نے قوم سے کیے تھے وہ اب آخری بجٹ اب بھی نہیں کب پورے کریں گے, اس کو ذرا سا دیکھ لیں عام شعبوں میں. اور دوسرا یہ کہ آئین کے خلاف نہ ہو. اگر یہ چیزیں آپ کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ طے یہ ہوا تھا, میرے پاس یہ ہے, اسحاق ڈار صاحب نے اکنامک سروے میں لکھا تھا کہ جناب 2015 تک ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ ہم تعلیم میں 7% کریں گے. پھر انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ 18ویں کے تحت تعلیم جو ہے یہ صوبوں کے پاس چلا گیا تو صوبے کریں گے. اب صوبوں نے 7% کے بجائے 2.2% کیا, تو یہ تو 5% کم ہو گیا, یہ تو کوئی 1600 ارب روپے کم ہو گیا. لیکن کوئی اضافہ ہوا 0.2% کم ہونے کے برابر, مطلب شرم آتی ہے اس پہ کہتے ہیں. اس لیے کہ ہر آدمی کہتا ہے تعلیم میری اولی ترجیح ہے, اور جب تک ہر بچہ اسکول لے جائے گا میں چین سے نہیں سنوں گا. تو پھر تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں یہ وہ ہے جس پر اختلاف رائے کوئی نہیں ہے, مگر کر نہیں رہے یہ تعلیم. اور یہ صوبوں کا اس میں تو صوبوں کا معاملہ ہے. وفاق تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے ان سے. صحت میں پیپلز پارٹی نے کہا تھا 4%, نواز شریف صاحب نے کہا تھا 2%, اور تحریک انصاف نے کہا تھا 2.6%. اب اس وقت ہے 0.9%. یہ اوور آل اس کا مطلب یہ ہے کہ 8% بڑھنے کی گنجائش ہے. تو 8% صوبے کا بڑھے گا کب؟ جب صوبے بڑھائیں گے. تو وہ تو بڑھا نہیں رہے. تو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ, اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی, تعلیم نہیں ہو رہا, صحت نہیں ہو رہی, اور آئین میں تو یہ کہا گیا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین مقدس ہے کہ ہر پاکستانی شہری کو تعلیم, لباس, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. میں آپ کو بتا دوں 38D اور 38E میں لکھا ہے ہر پاکستانی شہری 20 کروڑ کو مکان, چھت, تعلیم, علاج معالجے کی سہولت اور فوڈ سیکیورٹی. یہ دینا ریاست کی ذمہ داری. تو میں ان چاروں صوبوں سے اور وفاق سے ایک درخواست کرتا ہوں بہت ادب سے کہ جب آپ بجٹ بنائیں تو یہ دیکھ لیں کہ اس پیسے سے
اس میں کچھ تھوڑا بہت 10-15% دے پائیں گے کہ نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اور آئٹم ہے وہ ہے 25A. وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سال سے 16 سال کے ہر بچے کو ہم نے اسکول بھیجنا ہے. تو اگر 3 کروڑ 26 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے تو بجٹ بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کے لیے کتنے اسکول چاہیے. میں یہ نہیں کرنا تھا میں 2015 تک نہیں کیا. چلو آپ 2020 تک کر لیں 25 تک. تو یہ مجھے بتا دیں کہ 5 سال میں آپ کتنے اسکول کھول کے یہ 3 کروڑ 26 لاکھ پلس نئے بچے بھی تو آئیں گے نا, ان کے لیے تعلیم کے لیے کتنے اسکول, کتنے اساتذہ, کتنی رقم وہ ضرور ڈال دیں. تو میں نے جو حساب آپ کو لگایا کہ یہ 8-9% چاہیے. یہ کرنے کے لیے وفاق کو بھی اور صوبوں کو بھی ٹیکس کی آمدنی بڑھانی پڑے گی جو تیار نہیں ہے. آپ ڈی سی ریٹ ہی اگر نہیں بڑھا رہے, اور ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جب میں پراپرٹی کی بات کرتا ہوں تو مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ بھائی بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے, ایک مکان کھڑا ہے, وہ کہتا ہے جی خفیہ ٹیکس خفیہ نہیں آ رہا اس پہ کرا لیں. تو یہ ذرا سا تو کہا تھا کہ مارکیٹ ویلیو کو ایکویٹ کریں گے ڈی سی ویلیو سے, اس میں سلیبز آ گئے. نہیں, وہ شرم کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو 18 کروڑ ڈی سی ریٹ 1.5 کروڑ ہے اور ایف ڈی آر کا ریٹ جو ہے وہ 4 کروڑ ہے. تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ بھئی یہ 4 کروڑ کا جب آپ بیچوں گا, میں نے 18 کروڑ کا بیچا ہے تو 14 کروڑ گدھے روپے رکھ کے میں کہاں لے کے جاؤں گا کہ میرا تو جائز پیسہ ہے. بالکل. ان چیزوں کو ختم کریں. یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. دیکھیے ہم نے بہت کما لیا, اللہ نے سب کو دے دیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آئین کے مطابق منشور کے مطابق یہ کر لیں. زراعت صوبے ہی سے اتنا کریں, زراعت, پراپرٹی کا ڈی سی ریٹ, تعلیم اور صحت, یہ انہوں نے صوبے یہ اگر یہ نہیں کرتے اور یہ قانون کے تحت یہ پابندی کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ 25 ہے, ایک سیکشن 3 بھی ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ استحصال نہ کریں. جب آپ 130% جی ایس ٹی ہے پیٹرول پر تو استحصال تو ہو گیا نا بھائی. اتنا بڑا ملک ہے, یہ نیوکلیر پاور ہے, یہ اقتصادی پاور بھی ہے, یہ خطے کا سب سے بڑا ملک بن سکتا ہے. خدا کے لیے آپ ان چیزوں پر توجہ دیں, وفاق بھی دیں. انکم ٹیکس میں دیکھیے نا, اگر ٹیکس چوری وفاق سینٹر میں ہوتی ہے تو صوبوں کو پیسہ کم ملے گا. جب صوبوں کو پیسہ کم ملا تو وہ کہتے ہیں جی میں اور کاٹوں گا. تو آل کمز ڈاؤن ٹو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. سر آپ یہ سمجھتے ہیں یہاں پر وفاق اور صوبے مل کر کوئی اچھی اسٹریٹجی بنائیں اور اس پیسے کو کہاں استعمال کریں اور اس پہ دیانتداری سے استعمال ہوگا, کرپشن کا نہیں ہوگا. یہ چیزیں اگر ہوں یہ ملک تو آگے نکلنے والا ہے. پیسہ صحیح بات ہے کہ سر اگر جو مختص کیا گیا ہے اگر وہ لگ جائے جہاں پر وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے تو کیا ہی بات ہے. خواجہ صاحب ظاہر ہے وفاق کا بھی اس میں بہت اہم رول ہے اور آئی ایم شیور کہ اکنامکس اور یہ معاملات کیونکہ آپ کو بہتر پتہ ہے. تو بتائیے گا کہ سر اس میں ظاہر سیاسی تو آپ کی بات اپنی جگہ, لیکن ان دا اکنامک پرسپیکٹو آپ نے ڈاکٹر شاہد کی جیسے بات سنی ہے, وفاقی جو حکومت ہے ان کا بھی جو ایک ڈیو رول ہے آپ لوگ کیسے ادا کر رہے ہیں. اور سو فار آپ کو لگتا ہے کہ چوتھی ایمنسٹی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروبیبلی آن دا کارڈز ہے وفاقی حکومت کے پی ایم ایل این کے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہو پائیں گی جب آپ ایمنسٹیز کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد میرے پاس کچھ رہ نہیں گیا کہ میں اس پر کوئی بات کر سکوں. آپ ماشاءاللہ اس موضوع پر ون آف دا اتھارٹیز, ریکگنائز اتھارٹیز, لیکن چونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے پارٹی کے حوالے سے موقع بیان کرنے کے لیے تو میں چند ایک باتیں اس سے ہٹ کے کرنا چاہوں گا, اکنامک سے ہٹ کے. مشترکہ مفادات کی کونسل بنیادی طور پہ ہے کیا, ایک عام آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے. آئین کے تحت چاروں صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ قانون کے تحت کچھ چیزیں ہم نے طے کی ہیں, آئین کا وہ حصہ ہیں. اور بنیادی جیسے آپ اس کے نام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشترکہ مفادات, کامن انٹرسٹ, اور یہ تمام فیصلے اس فورم پہ جو ہیں وہ اتفاق رائے سے نہیں, یونانیمٹی سے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میجورٹی کی بنیاد پر ہو. کوئی ایک بھی اگر اس سے اتفاق نہیں کرتا تو وہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. آج کی میٹنگ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, میرے لیے زیادہ اہم ہے. پچھلے کئی ماہ سے بلکہ 1 سال سے ملک میں ایک سیاسی کشیدگی, تناؤ کی کیفیت برقرار ہے اور آج بھی ہے, بلکہ بڑھ گئی ہے. رائٹ. اس کے باوجود اس اجلاس کا منعقد ہونا پرائم منسٹر صاحب کی صدارت میں یہ پرسیپشن کے حوالے سے, آپٹکس کے حوالے سے اور عوام میں جو خدشات
یا وہ آپ اسٹاک ایکسچینج کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا پازیٹیو مثبت اثر ہوگا ان تمام چیزوں پر کہ ہم تمام تر اختلافات کے باوجود کم از کم ہم بیٹھ کر اکراس دا ٹیبل اپنے مسائل اپنی شکایات ڈسکس کرتے ہیں اور باہمی رضامندی سے کمپلیٹ یونانیمٹی سے ہم ان مسائل کو حل کرتے ہیں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے بارے میں ہماری جمہوریت کے بارے میں ایک تاثر جو پھیلایا جاتا ہے کہ جی ہم ڈیموکریسی کے قابل نہیں ہیں، ہم امچور ہیں، ابھی بلوغت نہیں آئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بھی میرا خیال ہے یہ تو آپ کے بارے میں پی ایم ایل این کے بارے میں تو یہ کوئی تاثر نہیں دیتا ہے کیونکہ آپ لوگ پی ایم ایل این کی میں بات نہیں کر رہا میں یہاں پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہا، میں تمام سیاسی جماعتوں کی جو کہ حکومت میں ہیں، چاہے وہ کے پی کی ہو اور سندھ ہو، میں صرف اپنی بات نہیں کرتا. آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کے ذاتی مفادات ہیں. پاکستان کے مفاد کے لیے جمہوریت کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن میرا اگر اپنا مجھے ذاتی مفاد عزیز ہے تو مجھے کوئی اور رستہ نہیں ملتا تو میں جمہوریت کو ہم نے تو ہماری حکومت آنے کے بعد تو ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. قومی مفاد جو ہے، چاہے وہ بلوچستان میں جب حکومت بنائی، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب نے اپنے حصے سے زیادہ، آپ اس بات کی گواہی دیں گے، 2% انہوں نے سندھ اور بلوچستان کو دیا، کہ حالانکہ فارمولا کچھ اور ہے، لیکن اس کے باوجود سیکریفائس جسٹ ٹو پروموٹ ہارمونی اور یہ جو یکجہتی ہے فیڈریشن کو مضبوط اسی طرح کیا جاتا ہے. اور ان کو تاکہ یہ بتائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی احساس کمزوری کا وہ شکار تھے یا ان کو نیگلیجنس محسوس ہوتی تھی تو آپ نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، آپ بتانا چاہ رہے ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ اب ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ سندھ حکومت کا موقف ان سے جانتے ہیں آج کے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کے حوالے سے. السلام علیکم شرمیلا صاحبہ، ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے گا میم. شرمیلا صاحبہ آپ سے سب سے پہلے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ چیف منسٹر سندھ نے یہ خط لکھا تھا خاص طور پہ گیس ایلوکیشن کو لے کر، جو وہ ایک بات چاہتے تھے کہ گیس ایلوکیشن میں آپ سمجھ رہے تھے کہ انفیئرنیس ہے اور وہ وفاق کو ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے آج کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ تھی، سندھ حکومت نے اس میں کیا ریزرویشن، کیا اپنے جو مطالبات ہیں وہ آن ٹیبل رکھے اور وہ کس طرح سے ایڈریس ہوئے ہیں؟ کیونکہ یہ بات وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کی گئی تھی کہ اگر سندھ کے چیف منسٹر کی طرف سے بات کی جاتی ہے تو اس کو ہول ہارٹیڈلی ایڈریس کیا جائے گا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہے وہ آئین کے مطابق ریگولرلی بلانے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ہماری ہی ریکویسٹ تھی کہ کافی عرصہ گزر چکا ہے اور سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. ظاہری بات ہے کہ تمام صوبوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں، ریزرویشن ہیں، جہاں پر وفاق کو اس میٹنگ کو بلانے کی ضرورت ہے اور وہ معاملات کو حل کرنے کی. سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ ایک تو پانی کا ہے، دوسرا گیس کا ہے، اور اس کے اوپر سی ایم سندھ نے کئی بار وفاق کو خط بھی لکھے ہیں کہ یہ معاملہ ہے اور سندھ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اللہ کر کے الحمدللہ آج سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز ہی پہلے چیف منسٹر سندھ نے باقاعدہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ اگر سندھ کے ساتھ گیس کی ڈسٹریبیوشن کے اندر زیادتی کی گئی تو پھر ہم کہیں بھی گیس بھیجنے نہیں دیں گے. اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ میٹنگ کال ہو گئی. آج سی ایم سندھ نے اپنی ریزرویشن رکھی ہے ویزاوی گیس اور پانی اور دیگر بھی معاملات ہیں. اب دیکھیے اس کے اوپر وفاق کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا باہمی طریقے سے اس کے اوپر معاملات طے پاتے ہیں، کیونکہ دیکھیے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں جب تک وہ مطمئن نہیں ہوں گے آپ کا سینٹر اسٹرانگ نہیں ہوگا. اور بحیثیت وزیر اعظم کے ان کی میرا خیال ہے سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے کہ صوبوں کے حقوق کسی بھی صورت مارے نہ جائیں اور کوئی بھی صوبہ جو ہو وہ احساس محرومی میں مبتلا نہ ہو. اب دیکھیے میٹنگ تو ماضی میں بھی ہوئی ہے لیکن ان کا خاطر خواہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ بڑے اہم مسئلے ہیں پانی اور گیس کے، جو میں سمجھتی ہوں فوری طور پہ حل ہو جانے چاہیے، ورنہ ایک بڑی میرا خیال ہے کہ بدمزگی اور ایک بڑا تناؤ کا معاملہ پیدا ہو سکتا ہے صوبے اور وفاق کے درمیان.
جی شرمیلا صاحبہ، وفاق کی ریپرزینٹیشن ہے ہمارے پاس پینل میں. میں آپ کا سوال ان سے پٹ اپ کروں گی، لیکن آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ صوبوں کا جو ٹیکس کلیکشن ہے، ظاہر ہے کچھ ایسے ڈومینز ہیں جو صوبوں کے پاس لائے کرتے ہیں. تمام صوبوں سے یہ سوال بنتا ہے، اور آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی سندھ کے حوالے سے کہ زراعت ہو، پراپرٹی ہو، یہاں پر جو ٹیکسز ہیں آپ لوگ امپوز کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ ٹیکسز لگا سکتے ہیں اور آپ اپنے ٹیکس کلیکشن بڑھا سکتے ہیں، جس سے آپ تمام جگہوں پہ اس کو پھر کانسیکوینٹلی آپ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، تعلیم ہو، کیونکہ یہ اب 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو سبجیکٹ ہے. تو یہاں پر کتنا کام کیا گیا ہے سندھ حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے ہمارے پاس تو ہم تو اپنی سندھ ٹرانسمیشن لائنز بھی بنا رہے ہیں، ہمارے پاس سندھ ریونیو بورڈ ہے. ہم تو صوبے کی کیپیسٹی سے شاید زیادہ بڑھ کے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیکھیے ٹیکس بڑھانے کا صرف کام صوبوں کا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 8ویں جو NFC ایوارڈ تھا وہ بڑی یونانیمس طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے پاکستان کو دیا، اور اب کئی سال گزر گئے ہیں اور 9th NFC ایوارڈ نہیں آیا. یہ بھی ہمارا ایک بہت اہم اور دیرینہ مطالبہ ہے کہ آپ 9th NFC ایوارڈ بنائیں اور دوبارہ سے ری ایڈجسٹمنٹ کریں، کیونکہ دیکھیے پاپولیشن بڑھتی ہے، صوبوں کے ان کو زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ 10 15 سال آپ NFC ایوارڈ کی میٹنگ نہ کریں اور پرانی NFC پہ چلیں. اب کنسنسس ہو رہا ہے، کنسنسس کے اندر بھی شرمیلا صاحبہ سے میرا خیال ہے کال کا جو سلسلہ ہے وہ کال کو ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، لائن ڈراپ ہوئی ہے. اب ضرورت پڑی وی کین ریکنیکٹ تاکہ وہ اپنی بات مکمل کریں. اور ہم لوگ NFC کی جیسے وہ بات کر رہی ہیں، یہی مطالبہ صوبوں کی طرف سے یا بلکہ لوکل باڈیز کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ PSC ایوارڈ پھر اس کے آگے آئیں تاکہ وہ NFC کے اوپر تو بات نہیں رہ جاتی، آگے بھی وہی جو رقوم ہے وہ آگے مزید مختص ہونی ضروری ہوتی ہے. خواجہ صاحب آپ جو بات کر رہے تھے، شاہد صاحب نے آپ کی لاسٹ جو بات کی ریمارک تھا اس سے اتفاق کیا تھا. بتائیے گا یہ جو ان کی طرف سے مطالبات ہیں گیس کا اور پانی کا، اور اس کے اوپر وہ آپ نے سنا شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بدمزگی ہو سکتی ہے، اس کو ایڈریس کریں، تو اس کو کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، پانی کے حوالے سے آج ایک خبر پاکستان کے موقر ترین اخبار میں چھپی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب نے کنسرن محکموں کو یہ رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے کہ 1991 مجھے سر اگر اجازت دیں، مجھے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، ان کو ریکنیکٹ کیا ہے. جی شرمیلا صاحبہ، آپ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ کو دوبارہ ریکنیکٹ کیا، اپنی بات مکمل کیجیے گا. دیکھیے تمام باقی صوبے مجھے نہیں پتا پنجاب کا کیا مطالبہ ہے، لیکن خیبر پختونخوا اور سندھ کا تو یہ بھی مطالبہ ہے کہ سینٹر ہمیں زیادہ ٹیکسز دے. NFC ایوارڈ کی میٹنگ کال کرے، اس کے اوپر ڈسکشن لے اور دوبارہ سے ایک فارمولا ڈیسائیڈ کرے ٹو ڈسٹریبیوٹ دا ریونیوز. دیکھیں یہ حالات اور معاملات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ ایک فارمولے کے اوپر سالہ سال نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو ایک ڈیریویٹو فارمولا نکالنا پڑے گا اور ہر NFC ایوارڈ کے اندر آپ کو اس کو ری ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. تو وہ دیکھیں میری خیبر پختونخوا کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی زیادہ ریونیو جنریٹ کرے، کیونکہ وہ صوبہ ایسا ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشانی کے عالم کے اندر ہے. بلوچستان کے ایشوز ہیں، ان میں الگ ایشوز ہیں. تو آئی تھنک سینٹر کو یہاں پر ایک دیکھیں نا، ایک بات جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بہت بڑے صوبے سے ان کا تعلق ہے، وہاں بھی ان کی حکومت ہے، لیکن جو باقی چھوٹے صوبے ہیں جن کے وسائل ہیں ان کے حوالے سے ان کو ایک وقتاً فوقتاً نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب نظر ثانی نہیں ہوتی ہے، جب مطالبات پورے نہیں ہوتے، چونکہ جائز مطالبات ہے تو ناجائز مطالبات نہیں ہے، تو اسی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر صوبوں کی طرف سے پھر ایک ایجوکیشن ہوتی ہے وفاق کے حوالے سے. اب یہ NFC ایوارڈ ہوا ہے، دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کمیٹیاں بن جاتی ہیں، وہ ان چیزوں میں جس چیز کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے اس میں آپ کمیٹی بنا دیں، وہ کمیٹی پھر سال گزار دے گی اپنی رپورٹ دینے میں، پھر اس رپورٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو نہ ہو وہ بات کا معاملہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو فوری طور پہ حل ہونی چاہیے. سندھ وہ صوبہ ہے جو پورے ملک کو 70% گیس دیتا ہے، اور اگر وہیں پر گیس کنیکشن ڈینائی کیے جائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ سندھ سے پھر ایک بہت تکلیف دہ آواز نکلے گی اور بہت زیادہ ایجوٹیشن ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کو خود دیکھنی چاہیے. رائٹ، صحیح ہے، آپ کا موقف لاؤڈ اینڈ کلیئر آیا ہے. گیس کے جو موریٹوریم ہے وہ ہم نے ویسے تھوڑے دن پہلے دیکھا تھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب نے لفٹ کیا تھا
जो कि लगाया गया था नए गैस कनेक्शन के ऊपर डोमेस्टिक और कमर्शियल कंज्यूमर्स को। वेरी थैंकफुल फॉर योर टाइम मिस शर्मिला फारूकी हमारे साथ थी। जी ख्वाजा साहब, ये तमाम अर्ज कर रहा था कि 1991 से लेकर 2017 तक बकौल उनके जो पानी कम मिला उसको और फिर उसके हवाले से क्लेम किया जाए। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि ये रवैया मुनासिब नहीं है। 1993 से लेकर 1996 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2008 से लेकर 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो क्या वजह है कि ये प्रॉब्लम उस वक्त क्यों नहीं एड्रेस किया गया? इसका मतलब ये है कि बात कुछ और है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। क्या असल मामला क्या है? मैं समझता हूँ कि आपके व्यूअर्स जो है बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। हमें इस पे मजीद में नहीं तो वो तो सर देखें ना, उनकी तरफ से वो ये बात कहते हैं हमेशा कि सिंध गैस प्रोड्यूसर है तो ओके वो गैस का भी मैं एड्रेस कर बताता हूँ आपको। जी देखिए, यकीनन इनके जो खदशात हैं या डिमांड्स हैं वो सही होंगी, लेकिन इनका जो रवैया है वो ना जमहूरी है, ना आईनी है और ना कानूनी है। कि ये कह देना कि हमें अगर गैस नहीं दी गई, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो हम गैस की सप्लाई बंद कर देंगे, ये पब्लिक कंजम्पशन की तो हो सकती है। आप आवाम में इश्तियाल पैदा करके अपना वोट बैंक बढ़ाने की तो कोशिश में ये कर सकते हैं, लेकिन सरासर ये गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी इस्लाम है। आपके अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं जो राइट फोरम है, आप वहां जाके इस मामले को उठाइए। ऐसी चीजें अवाम में और अखबारात की जीनत नहीं बननी चाहिए। एक बात इसलिए कि इससे फेडरेशन कमजोर होती है। दूसरी बात आपके इल्म में है कि जब सुई गैस प्रोवाइड करने की सप्लाई की एक मैकेनिज्म तय है, इसलिए जब आपने देखा कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट को या पावर प्लांट को सप्लाई करने का मामला आया तो 1 बिलियन की 1 अरब रुपए की आपको बैंक गारंटी देनी थी। अगर आप वो शर्त वो कंडीशन पूरी नहीं करते और आपको गैस नहीं दी जाती और आप ये दावा करें कि जी हम गैस बंद कर देंगे, तो मैं समझता हूँ आखिर उन्होंने वो गारंटी दी और उनको अब वो गैस सप्लाई हो रही है। ये मौला जट वाला मतलब रोल जो है ना, कम से कम इतनी सीरियल पार्टी और उनके लीडरों को जेब नहीं देता। यानी आपका मौक़िफ़ ये कि मुतालबा ठीक है, लेकिन उसको जिस तरह से परस्यू किया जा रहा है ठीक हो सकता है, लेकिन परस्यू वो भी ऐसे बैठकर बाहमी अफ़हाम तफ़हीम से उसको सेटल किया जाए, बजाय इसके कि आप माहौल को इतना आलूदा कर दें, वो टेंशन और एजिटेशनल हो जाए। अगर कंड्यूसिव माहौल में तो ये बात हो सकती है, हम एक दूसरे ले मतलब गिव एंड टेक कर सकते हैं और विन सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, कोई रवैयों का मसला आपने समझा है कि इसके अंदर ये एक बॉटल नेक है। सोफा डिस्कशन कैसा है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। एक ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो दीगर भी जो सूबे हैं उनका मौक़िफ़ शामिल करने की कोशिश करते हैं। शौकत यूसुफज़ई साहब ने हमें कमिट किया था कि वो पेशावर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। सो फार ही इज नॉट हियर और उनसे फोन पे भी राब्ता नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर वो आ जाए तो KPK का मौक़िफ़ भी हम लोग शामिल कर लेंगे। अदरवाइज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसा जो इम्पोर्टेंट फोरम है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट सूबे का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रह जाएगी और उसके ऊपर हम लोग जाहिर उस तरह से फिर बात नहीं कर सकते हैं। नॉनदलेस अ ब्रेक एंड वील बी बैक। प्रोग्राम फिर मुजफ्फराबाद से पेश किया जा रहा है। सीलम किला में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, खानेवाल टोल प्लाजा पे मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे कराची, रेम यार खान, मुल्तान को ये रास्ता जा रहा है। नेशनल प्रेस क्लब आज बैठने का मकसद ये है कि हम अपने दिन पहले ये तय करें कि हमारे मसाइल हैं क्या। जिनकी सैलरी लाखों में है वो आसूदा हाल है, जिनकी सैलरी हजारों में है वो बेहाल है। मीडिया मालकान की तो सोच यही कि अपना ही पेट भरें। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपके लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर से स्पेशल सीरीज के तौर पे पेश किया जा रहा है। मेरे पीछे जो आबादी नजर आ रही है वो मकबूजा कश्मीर, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये वो कल्चर सिंध का दिखाया जा रहा है। रियासत का अहम सुतून, चौथा सुतून। देखिए पीर का बुध 7:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर।
ویلکم بیک ٹو ڈسکشن. وہیں سے بات کو ریزیوم کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ دیگر بھی جو 2 صوبے ہیں, سندھ حکومت کا موقف ہم نے بریک سے قبل شامل کیا, دوسرے بھی جو 2 صوبے ہیں ریمیننگ بلوچستان اور خیبر پختونخوا, ان کا موقف بھی شامل کرتے چلتے ہیں اور اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد ابھی جو بات کر رہے تھے خواجہ طارق صاحب اور شرمیرہ فاروقی صاحبہ, یہ جو گیس کا مطالبہ ہے اور قدرتی وسائل کی تقسیم کا جو ایک ایشو آ رہا ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں, کہاں پر ویٹ موجود ہے؟ اور دوسری بات, این ایف سی کے بعد پی ایف سی ایوارڈز کریں گے تو عوام تک اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس پہنچیں گے, صرف این ایف سی پہ یہ لوگ کیوں رک جاتے ہیں, پی ایف سی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ این ایف سی پہ اس لیے رک جاتے ہیں کہ این ایف سی نہیں ہوا تو پی ایف سی کہاں سے ہوا. تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں جہاں آج یہاں بیٹھا ہوں, آپ کو بتاؤں جس دن یہ این ایف سی ایوارڈ آیا تھا, پیپلز پارٹی کا دور تھا, جس دن آیا تھا اسی دن یہاں ایک پروگرام ہوا تھا پی ٹی وی پر. اچھا اوکے. اسی دن سیم ڈے. اور میرے الفاظ تھے کہ یہ ایک سیاسی کھیل ہوا ہے, سیاسی شعبے بازی ہوئی ہے اور اس پہ نہ عمل ہو سکتا ہے نہ ہوگا. یہ میرے الفاظ یہاں ریکارڈڈ ہے, یہ میں آپ کو دوبارہ دہرا رہا ہوں. اس کی وجہ کہ اگر آپ پچھلے سال دیکھیں 2015 میں صوبوں نے نہ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگایا نہ پراپرٹی پہ لگایا اور 289 بلین کا فاضل بجٹ دے دیا, سرپلس بجٹ دے دیا. یہ کون سا معاہدہ تھا کہ آپ کو جو کچھ پیسہ وفاق نے دیا ہے وہ تو آپ خرچ نہیں کر رہے. 290 ارب روپیہ جو وفاق نے ان کو دیا تھا وہ انہوں نے خرچ نہیں کیا اور کہا اس پہ سود دے دو. رائٹ. تو یہ کون سے عوامی مفاد میں تھا؟ تو جب آپ کر ہی نہیں رہے ہیں خرچ تو آگے لے جانے کی بات تو چھوڑ دیں. میں نے ابھی ایک بات کہی تھی, اس کو میں آپ کے ناظرین کے لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں. یہ جو آپ کا ریٹ ہے ڈی سی ریٹ, اگر یہ بڑھا دیں تو صوبوں کی اتنی زبردست آمدنی ہوگی کہ آپ اندازہ نہیں لگا. پراپرٹی پہ تو سر اس طرح سے کر سکتے ہیں, ایگریکلچر کی بھی بات کرتے ہیں. ایگریکلچر پر میں آپ کو بتا دوں کہ 0.028% یہ ٹیکس تمام صوبوں نے مل کے 0.028% دیا. کبھی آپ نے سوچا کہ اگر یہ پورے دوسرے شعبے بھی یہی دے تو پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ تو 70-80 ارب روپے ہو جائے گی, یہ 3000 ہوگی نہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ آپ نے قانون بنا ہی لیا ہے کہ صرف طاقتور طبقوں سے ٹیکس نہیں لینا لیکن نعرے لگانے ہیں. مجھے یاد ہے یہ لوگ جس کے دائرے پہ اقتدار میں آتے ہیں, بے نظیر شہید کے الفاظ میں آپ کو یاد دلا دوں ایز پرائم منسٹر کہ اس ملک میں ہم ہر شخص پہ ٹیکس لگائیں گے اور 1 گلاس پانی پر بھی ٹیکس لگے گا. کیا مطلب تھا 1 گلاس پانی پہ ٹیکس کا مطلب یہ تھا کہ آپ 1 پیسہ ٹیکس لیں مگر لوگوں کو عادت ڈالیں ٹیکس دینے کی. آپ نے 11 لاکھ آدمیوں کے علاوہ باقی سب کو وہ ریٹرن ہی نہیں دیتے. تو میرا کہنا یہ تھا کہ وہ کلچر ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی. میں نے ابھی جب آپ کو یہ بتایا تھا کہ 7% آف GDP جو تھا وہ پیپلز پارٹی کے دور میں فیصلہ ہوا تھا اور 1.5 سال تک جو ہے وہ اس پر ڈسکشن ہوا تھا, اس کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. کریڈٹ بیلنس 290 ارب روپے پچھلے سال چھوڑا 2014 میں 15 میں اور پچھلے سال بھی چھوڑا. ایک تو یہ چیز ہو گئی. ٹیکس بھی آپ نہیں لگا رہے, تعلیم کا بجٹ بھی نہیں لگا رہے, آپ جو پاور سیکٹر ڈیولپ کرنے کے لیے جو ادارے لانے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے, کرپشن پر قابو پانے کے لیے بھی اقدامات نہیں کر رہے, آپ کے جو اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں اور آپ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں اختلافات کی اور جھگڑوں کی. کوئی بات یہ ایک ملک ہے, آپ بیٹھ کے میٹنگ میں 2 گھنٹے 8 گھنٹے بے شک یہ درخواست کریں کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ جو ہے پورے ملک میں ٹی وی پہ لائیو دکھائی جائے, مگر بات تو کرو کہ بھئی آپ یہ لائے کہاں ٹیکس, آپ یہ لائے کہاں. اگر میں آج یہ تمام صوبوں کو اگر 84% وفاق ان کو دے رہا ہے اور 16% صوبے لا رہے ہیں تو چھوٹا بھائی تم کس بات پہ مجھ سے کر رہے ہو. 84% وفاق دے رہے ہیں ہمارے صوبوں کو. تو صوبوں نے جب تعلیم آپ کے پاس ہے, صحت آپ کے پاس, اپنے اخراجات تو خود بیئر کر سکتے ہیں, صوبے اتنے کیپیبل ہیں. نہیں تو وہ جب وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ الگ تو پھر تعلیم کا کیا ہوگا, صحت کا کیا ہوگا, ترقیاتی بجٹ کا کیا ہوگا, معیشت کیسے گرو کرے گی. یہ وہ بنیادی سوال ہیں جن کا دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چاہے کسی کو برا لگے, پاناما سے آپ نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا. دیکھیے جب آپ کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے غلط یا صحیح, مجھے بھی مثال کے طور پر ایک نیم فوجی تنظیم بنتی ہے GIT, مجھے اس پہ اعتراض ہے, لیکن اس سے قطع نظر کورٹ کا فیصلہ ہے یا آپ ریویو میں ڈالیں یا انتظار کریں. لیکن اگر میں احتجاج کرتا ہوں تو کسی کو یہ اندازہ ہے کہ بلیم گیم سے آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے, سرمایہ کاری نہیں آتی, اکنامک ایکٹیویٹیز خراب ہوتی ہیں. جو اسٹاک ایکسچینج فیصلہ آنے سے پہلے بڑھا تھا وہ کوئی 1000 پوائنٹ گر چکا ہے احتجاجی تحریک. بلیم گیم معیشت کے لیے تباہ کن ہے. آپ جو بھی کرنا ہے, ایک طرف حکومت کو کریڈٹ بیلنس دیتے, یہ صوبہ بھی کریڈٹ بیلنس دے رہا ہے صحیح, اور دوسری طرف آپ بلیم گیم کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یا تو ریویو میں جائیں, لیکن اس وقت جب سی پیک آ رہا ہے
پاکستان نے آگے جانا ہے. میں PMLN کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, میں پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ اس وقت اس ملک کو آگے جانے کا ایک موقع آیا ہے. آپ میٹنگ میں لڑائی جھگڑا کریں, گلاس توڑیں, جو بھی کریں, لیکن یہاں پر سرمایہ کاری آنے دیں. ٹیکسوں کی وصولی کے لیے اگر ان کو کوئی مطالبہ کرنا ہے تو یہ کریں کہ جو آپ نے ایک ذکر کیا کہ ٹیکس ایمنسٹی آنے والی ہے, یہ مطالبہ کریں کہ پاکستان میں ٹیکس ایمنسٹی نہ آئے تو میں ان کو سلام کروں گا. وہ مطالبہ نہیں کریں گے, مطالبے وہ کریں گے جس سے پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو فائدہ نہ ہو, جس سے قرضے بڑھیں. مطالبے وہ کریں جو ان کے منشور میں ہیں. وہ اگر کریں تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے. پاکستان کو ترقی کرانی ہے, بچنا تو بچ ہی جائے گا, یہ ملک تو بچے گا. ہمیں اس ملک کو ایشیا کا بہترین ملک بنانا ہے, اس کے لیے رول پلے کرنا چاہیے. بالکل مجھے سخت اعتراض ہے. کوئی بلیم گیم اس وقت, چائنا بھی پریشان ہو گیا ہے, اور جب آپ حکومت کو کمزور کریں گے, میں دوسری بات بتا دوں, ہماری حکومت کی چائنا کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ٹرمز بہتر کرنے کی صلاحیت کمزور ہو رہی ہے. کیونکہ اب جب آپ ایک آدمی کو پر چاروں طرف سے اٹیک کریں گے تو وہ پھر زیادہ ڈائیلاگ نہیں کر سکتا ہے. اس وقت حکومت کو ڈائیلاگ کرنے دیں, چائنا کے ساتھ ٹرمز کو بہتر بنانے دیں, بھاشا ڈیم کی بات ان کو کرنے دیں. پانی ایسے نہیں پورا ہوگا, بھاشا ڈیم سے پورا ہوگا. زراعت آپ کی ایسے ٹھیک نہیں ہوگی. اگر بھاشا ڈیم نہیں بنتا تو میں آپ کو بتا دوں زراعت آپ کی بہتر ہو نہیں سکتی جتنا بھی شور کر لیں. تو اس کو بننے دیں, چائنا کے پاس جائیں تو اپنی ایک پرائرٹیز بنائیں, وفاق بھی بنائیں, صوبے بھی بنائیں, مسلم لیگ نون بھی بنائیں, سب مل کے بنائے پرائرٹیز, باقی اپنے جھگڑے نمٹاتے ہیں. ویسے یہ بات صحیح ہے سر کہ ہم لوگ سیاسی بیان بازی تو دیکھتے ہیں تمام جو فریق ہیں ان کی طرف سے کی جاتی ہے, لیکن جو صحیح فورم ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں شاید وہاں پر اگر یہ باتیں رکھیں تو کچھ ہو پائے. آج بھی ہم ظاہر ہے یہ بات کر رہے ہیں کہ ویسے تو خط بھی لکھے گئے چیف منسٹر سندھ کی طرف سے وفاق کو گیس کی تقسیم کے حوالے سے, لیکن آج یہ بات کتنی آن ٹیبل رکھی وی آر اسٹل ناٹ کلیئر. ایک اور بھی کہہ دوں آپ سے, جی بلیم گیم آ رہا ہے اس وقت, احتجاج ہو رہا ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں جس میں سپریم کورٹ سے بھی ایک سوال ہے کہ یہ جو سارا آپ نے مقدمہ کر دیا تو آپ نے ملکی پناہ کی کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ اگر دیکھیے یہ بار کونسلس میں ایلیگیشن لگا, بار کونسل بیچ میں کود پڑی کہ جی ہم بھی یہ کریں گے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ وہ پیسہ تو آئے گا نہیں. میں آج آپ کو ملک میں جو ہمارے پاس پراپرٹی میں پیسہ ہے اس کے بارے میں یہ پناما وناما جو بھی آپ کر لیں, پہلی چیز $1 نہیں ملے گا. دوسرا یہ کہ کسی کے اوپر کوئی الزام ثبوت کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوگا. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کسی پہ کوئی الزام ثبوت کی بنیاد پر ثابت نہیں ہوگا اور $1 نہیں آئے گا. ہو کیا جائے گا کہ آپ یہ کہیں جو ملکی پناہماز ہیں یہ بار کونسل کو کہنی چاہیے, ہر وہ پارٹی جو کہ تحریک چلا رہی ہے وہ 2 مہینے انتظار کریں اور اس دوران میں حکومت پر دباؤ ڈالیں اور ایک درخواست پیش کریں کہ جو ملکی پناہماز ہیں, نہیں تو سپریم کورٹ یہ بات تو کوئی نہیں کرتا سر, یہ تو نہیں کرتا. اس لیے کہ میرا اصول اگر میں نے یہ بنا لیا ہے بحیثیت ایک طاقتور قوم, زندہ قوم کے بجائے کہ میں نے سیاسی کھیل کرنا ہے, طاقتور طبقوں کے مفادات کرنے, پاکستان کا مفاد, پاکستان کی ترقی, پاکستان کی معیشت کی ترقی, قرضوں سے چھٹکارا. مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں, سندھ بینک اس کو بے نظیر شہید کے اس پہ بنایا گیا تھا کہ, اور ایک ویمن بینک یہ اس لیے بنایا گیا تھا ویمن بینک خواتین کو امپاور کرے جو آدھی ہیں, اور سندھ بینک بنایا گیا تھا سندھ کی ترقی. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی ویمن بینک کو پرائیویٹائز کر دیں, تو پھر وہ کیا. اور ایک اور دھوکہ ہو رہا ہے, اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ بینک جس کو کہ بنایا گیا تھا سندھ کی ترقی کے لیے, اس کو بیچنے کے وہ ایک سمٹ بینک کو خرید رہا ہے. وہ سمٹ بینک جس سے 10 ارب روپے کا نقصان ہے, تو وہ ظاہر ہے پھر یہ لوگ اون کر لیں گے, خرید رہے ہیں نا. تو 10 ارب روپے آپ کی میں عرض کر رہا ہوں 10 ارب کا نقصان ہے. سمٹ بینک بڑا ہے, سندھ بینک چھوٹا ہے, اور سمٹ بینک کی برانچز سندھ سے باہر ہیں. رائٹ, بالکل باہر ہے سندھ بینک. کیونکہ سمٹ بینک کے پیچھے پاکستان کی طاقتور سیاسی شخصیت ہے سندھ کی, تو سندھ بینک کو حکم ملا خرید رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیوں خرید رہا ہے؟ وہ تو اس کی برانچز تو سندھ سے باہر ہے, سندھ بینک تو سندھ کی ترقی کے لیے تھا. تو یہ جو کھیل ہے نا, اگر اسٹیٹ بینک اس کی اپروول دیتا ہے تو یہ ایک اور سانحہ ہوگا, ایک اور ہوگا. ایک 10 ارب کے نقصان کا بینک جس کا اسٹاف بھی صحیح نہیں ہے اور جس کی برانچز سندھ سے باہر ہیں, وہ سندھ بینک میں سندھ میں اب وہ کیسے کم ہونے جا رہے ہیں؟ 200 برانچز سندھ میں خریدیں, بنائے نئی مائکرو فائنانس دیں, لوگوں کو نوکریاں دیں, آپ چھوٹی چھوٹی صنعتوں کے لیے لوگوں سندھ کو ترقی دیں. اس کو جب آپ سمٹ بینک خریدیں گے تو آپ سمٹ بینک کے شیئر ہولڈرز کو جو ڈبو چکے ہیں ان کا نقصان پورا کر رہے ہیں. حکومت یہ ہے ہماری خرابی, جس کو میں چاہتا ہوں کہ توجہ دی جائے, یہ نہیں دی جا رہی. یہ ہے قوم کے کرنے کے کام.
یہ لیکن وہی والی بات ہے سر, یہ پولیٹیکل گمکس نہیں ہے, اس میں فائدہ کس کا ہے, کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہے اس بات میں, اس کو پرسیو نہیں کر رہے ہیں. اچھا خواجہ صاحب, یہ باتیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جتنے وزرائے اعلیٰ موجود تھے اصولی طور پہ آپ دیکھیں کے پی کے میں کس لیول کا ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشیل ہے یا ہائیڈرو پاور کا پوٹینشیل ہے, یہ باتیں ان کو سی سی آئی میں پلی کرنی چاہیے, یا سندھ حکومت جو ویسے گیس کے مطالبات, پانی کے مطالبات اور K4 اور بجلی کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے وہ احتجاج ہے ان کا جاری ہے کہ الیکٹرک کے خلاف, ابھی بھی کچھ روز پہلے ہم نے ان کے نمائندگان سے یہ بات سنی تھی. یہ باتیں ریلیونٹ فورم پہ کرتے ہیں یہ لوگ کیا نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے کہ عوام ہم سے زیادہ بہتر اس بات کو سمجھتے ہیں, وہ بیوقوف نہیں ہے, باشعور ہے ایک بات. لیکن ہم پھر یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, ہمارے کچھ مطالبات ہو سکتے ہیں, اس سے ماحول کو پراگندہ نہ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں, فرض کیجئے میں مثال کے طور پہ بات کرتا ہوں, اگر چیف منسٹر سندھ کو کچھ معاملات جو ہے مرکز سے ہیں تو وہ پرائم منسٹر صاحب سے ایکسکلوسیو ٹائم لے کے اور گوش گزار کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے. لیکن بجائے اس کے کہ ہم حل کریں, ہم اسے پہلے ایشو بناتے ہیں اور پھر اس سے پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ یہ جو غیر یقینی کی کیفیت آپ پیدا کر دیتے ہیں ملک میں, اس سے نہ تو انویسٹمنٹ آئے گی, نہ انویسٹر آئیں گے, سی پیک کا معاملہ ہے, اسٹاک ایکسچینج کا معاملہ ہے, ایون لوکل جو ہمارے انٹرپرینورز ہیں وہ بھی مایوس اور بددل ہوتے ہیں. ہمیں قومی مفادات کو مقدم سمجھنا چاہیے اور اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کو بالائے طاق رکھنا چاہیے. آپ نے پانی کی بات کی, آپ نے ایگریکلچر کے حوالے سے بات کی, تو ہمارے منشور میں یہ بھی ہے کہ بجلی نہ صرف یہ ہے کہ اویلیبلٹی, ایٹ دا سیم ٹائم افورڈیبلٹی. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ پن بجلی جو ہے وہ سب سے سستی ترین بجلی ہے. تو بھاشا ہو یا داسو ہو یا نیلم جہلم ہو, یہ تینوں پانی کے پروجیکٹس ہیں. اگر اس سے ہم بجلی پیدا کر, اور کے پی کے میں ہم تو چاہتے ہیں کہ جس طرح پی ٹی آئی نے ایک پروگرام دیا تھا کہ 300 چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں گے, تو عوام یہ جاننا چاہے گی کہ اس پہ کتنا عمل درآمد. ان کا ویسے پلان ہے کہ بھی ہے وہ جو پتہ نہیں کتنے ارب درخت جو 1 ارب درخت وہ پلانٹ کرنے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے کہ کب بات ہے, سوال ہے عمل کو ٹائم کا ہے رائٹ. ٹھیک ہے, کل کو لوگ جو ہے پوچھیں گے نا آپ سے 90 دن میں کرپشن کی آپ نے بات کی, آپ نے احتساب بیورو کے چیف کو ہٹا دیا. پوچھیں گے نا کیونکہ آپ تعلیم نہیں دینا چاہتے نا لوگوں کو شغل. مجھے آپ یہ بتائیے کہ NFC ایوارڈ ہے نا, یہ آپ کے کیک کا سائز اتنا ہے, اسی میں سے آپ دیں گے نا مجھے. بالکل, کسی نے یہ بات کی کہ اس کیک کے سائز کو بڑھا دیں. بالکل, وہ کہاں بات ہوئی, مجھے دکھا دیں آپ. میرا خیال ہے اس سے اچھا سر اینڈ نوٹ وائنڈ اپ نوٹ نہیں ہو سکتا ہے پروگرام کے لیے. ویری گریٹفل ٹو آور پینلسٹ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی تھے جن سے ہم نے رہنمائی حاصل کی اس پورے معاملے پر. خواجہ طارق نذیر ہمارے ساتھ وفاقی حکومت کے موقف کے لیے موجود تھے. فون لائن پر شرمیلا فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا تھا. سردار غلام مصطفیٰ ترین صاحب اور شوکت یوسف زئی صاحب اپنے صوبے یعنی کہ KPK اور بلوچستان کو ریپرزینٹ کرنے والے تھے, لیکن سیریسنس کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں کیا گیا, تو لہٰذا ان کی ریپرزینٹیشن ہم نے شامل نہیں کی. بٹ نان دا لیس یہ جو افیکٹو ڈسکشن تھا, اپنا فیڈ بیک آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا. بات وہی ہے اور اس سے اچھا کوئی اینڈ نوٹ نہیں ہو سکتا جو ڈاکٹر شاہد نے بالکل آخر میں بات کی ہے کہ پوری جو ایک چیز ہے آپ کے جو وسائل ہے, آپ ان وسائل کو, اپنے مالیاتی وسائل کو اپنے نیچرل وسائل کی مناسبت سے بڑھا سکتے ہیں. آپ کے پاس پاکستان ہونے کے ناطے اور اس ملک ہونے کے ناطے بہت بے تحاشا پوٹینشیل موجود ہے, تو ہم اس پوٹینشیل کو کیوں نہیں ہارویسٹ کرتے ہیں. صوبوں کی طرف جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ضروری ہے کہ صوبے وہ پہلے ذمہ داری ادا کریں اور پھر اپنے جو مطالبات ہیں وہ کے آگے رکھیں, کیونکہ ان کا بھی شیئر اتنا ہی ہے 18ویں ترمیم کے بعد اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.